बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का उन्वान है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और इस उन्वान पर आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं नौजवान आलिम दीन मजहबी स्कॉलर अल्लामा सैयद साजिद हुसैन शाह साहब काज़मी। शाह साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के मारूफ सना खां मोहम्मद फैज़ान चिश्ती, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात भी पेश करेंगे और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हदिया मनक़बत भी पेश करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। हम गुफ्तगू का आगाज़ शाह जी से करेंगे। शाह साहब, हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो शख्सियत हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार की निस्बत से बड़ी अज़मतों से नवाजा, बड़े फ़ज़ाइल से नवाजा, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो महबूब तरीन शख्सियात थीं उनमें से एक हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। और आपने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा, और बिलख़ुसूस वो दौर जो सरकार की हयात में मुश्किल तरीन दौर था, उसमें आप हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी करती रहीं, खिदमत भी करती रहीं, और सरकार के मिशन के लिए उन्होंने अपना सब कुछ पेश किया। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना है कि हज़रत सैयदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आने से पहले भी आप मक्का की एक नुमायाँ शख्सियत थी, मुमताज़ शख्सियात में से आपका शुमार होता था, और हम कह सकते हैं कि मक्का की मालदार तरीन और बाअसर ख़वातीन में से आप एक थी। तो जो आपका जो मुआशी आपके हालात थे, जो आपका कारोबार था, और मक्का में आपकी जो हैसियत थी, उस हवाले से आप रहनुमाई फरमाएँ कि हज़रत नबी करीम सल्लम से निकाह से पहले हज़रत सैयदा खदीजा का अरब के माशरे में बिलख़ुसूस मक्का में क्या मकाम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले तो मैं शाह साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इन बाबरकत अय्याम में मुझे और बिलखुसूस इस मौजू पर कि जिन ऐसी हस्तियों में से सैयदा कायनात की हस्ती है कि जिनके ज़िक्र को हम इबादत इलाही समझते हैं और इनके ज़िक्र को अपने लिए ज़रिया निजात समझते हैं, उस पर गुफ्तगू करने के लिए यकीनन उनका जिक्र करने से कल्ब को तारत नसीब होती है और बंदा रब का कुर्ब पाता है। बेशक ऐसा ही है। तो आपने बड़ा खूब फरमाया सैयदा कायनात के मुतालिक। इस्लाम के आका करीम अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबूवत किया और दीन इस्लाम को लाया, उससे पहले ज़माना जाहिलियत में जनाब हज़रत सैयदा कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, आपका मकाम और मर्तबा और आपकी जो हयात है और जो आपका किरदार है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आप का मकाम और मर्तबा ऐसा कि उस ज़माने में भी आपको ताहिरा लक़ब से पुकारा जाता था, यानी ये आपकी जो एक हया और पाकीज़गी थी ज़िंदगी में, आपकी तारत की पाकीज़गी की गवाही देते थे, इसलिए आपको ये ताहिरा की मिसालें पेश करते थे। तो इसलिए आपको, तो आपकी जो ज़िंदगी आपने जैसे फरमाया
کہ آپ ایک رئیسہ تھیں مکہ کی، اور بڑے بڑے جو مالدار اور ایسے بزنس مین تھے ان میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ تو آپ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مال کی جو تجارت کی، اور آپ ہی کے اصرار پر آپ کے نے جو عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ ایک صادق اور امین کے نام سے معروف تھے، تو آپ نے یہ چاہا کہ میرے مال سے اگر آپ تجارت کریں تو جو دوسرے جو کاروباری حضرات ہیں جو آپ کے مال سے تجارت کرتے تھے ان سے زیادہ آپ کو میں جو نفع ہے وہ دوں گی۔ تو آپ کی چونکہ صادق اور امین ہونے کی وجہ سے بڑا شہرہ تھا، تو آپ علیہ السلام کو بھی اس طرح انہوں نے کہا۔ تو جہاں پر حضرت ابو طالب نے جو آپ کے چچا تھے جو ان کی کفالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کے مال سے تجارت کریں، اب چونکہ ضرورت بھی ہے اور آپ تجارت کریں جس طرح ساری دنیا کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے مال سے تجارت کی۔ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک پہلو ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ اس سے پہلے بھی ایک رئیسہ تھی، آپ اس سے پہلے ایک پاک باز عورت تھی، خاتون تھیں، اور آپ کا ایک مقام اور مرتبہ مکہ کے اندر جو سب کے سامنے عیاں ہے، یہ جناب سیدہ کائنات کی۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو وہ بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے مال سے تجارت کر کے ملک شام سے لوٹے، تو حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا اس نے آپ کی سفر کی جتنے معاملات تھے وہ تمام آپ کو بتائے، کاروبار کرتے ہوئے جو جتنی پیچیدگیاں تھیں ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بتائیں، تو جس سے ان کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت، جو پہلے تو ایک صادق اور امین کا نام تھا آپ کا وہ تو پہلے ہی تھا، مزید آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کی قدر آئی، اور یہی وجہ بنی کہ آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھی دیا اور آپ علیہ السلام کا پھر آپ سے نکاح بھی ہوا۔ یہ تو تھا آپ کی اس سے پہلے، اور پھر جب آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ پہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، چونکہ آپ کے معاشی جو حالات تھے وہ اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے، اور آپ کا کنبہ بڑا تھا، اور اس وقت آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، یہ رائے پیش کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے حالات اتنے آسان نہیں ہیں، معاشی تنگ دستی ہے کسی حد تک، تو باقی لوگ بھی لوگوں کے مال کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی عرض کیا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں آپ کو مال پیش کروں اور آپ اس کے ساتھ تجارت کریں، تو آپ ایسا کریں کہ کسی کا مال لے کر، کسی کا سامان لے کے جائیں، تجارت کریں، اور اس میں سے آپ کا حصہ بھی ہو۔ اور پھر جناب ابو طالب نے بھی اس وقت سرکار کی بارگاہ میں یہ رائے پیش کی کہ حضرت سیدہ چونکہ ان کے والد کا پہلے وصال ہو چکا تھا، بھائی کا بھی پہلے وصال ہو چکا تھا، ان کے خامند کا بھی وصال ہو چکا تھا، تو اس حوالے سے ان کا کوئی اور ایسا شخص نہیں تھا ان کے خاندان کا کہ جو کاروبار کرتا اور سامان لے کے جاتا، تو اس لیے ان کے جتنے بھی تجارتی قافلے تھے، جو سامان تھا وہ دوسرے لوگ لے کے جاتے تھے، تو وہ نفع میں سے ان کو ساتھ شریک کر لیا کرتی تھی۔ تو جناب ابو طالب نے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار کو یہ رائے دی کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا مال لے کے اس کے ساتھ تجارت کریں، اور اسی اسنا میں چونکہ حضرت سیدہ بھی اس بات سے باخبر تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق ہے، امین ہیں، اور ان کو چچا نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کسی کے مال کے ساتھ یہ تجارت کریں، سفر کریں، تو پھر انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ پیشکش کی کہ اگر آپ میرا مال لے کے جاتے ہیں تو میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ سفر سرکار نے کیا اور حضرت سیدہ خدیجہ کا مال لے کے آپ روانہ ہوئے، اور پھر یہی جو تجارتی سفر تھا یہ بعد میں قربت کا سبب بنا اور نکاح کا سبب بھی بنا۔ تو اس سفر کے دوران حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام میسرہ بھی سرکار کے ساتھ تھے، اس سارے سفر میں وہ سرکار کے ساتھ رہے اور انہوں نے بہت ساری نشانیاں دیکھیں۔ تو اس سفر میں جب وہ سرکار کے ساتھ تھے تو وہ کون کون سی چیزیں تھیں جن کا مشاہدہ میسرہ نے کیا، واپس لوٹ کے انہوں نے ان کا تذکرہ حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ کیا جن سے حضرت سیدہ متاثر ہوئی؟ جی بالکل ایسا ہی حضرت آقا کریم علیہ السلام کا آپ کا مال لے کر جانا، اور وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام میسرہ نے
ایک تو گائے بگائے سفر میں بہت سی ایسی نشانیاں اور ایسے چیزیں دیکھی جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود جو اخلاق تھا اس کے متعلق بالخصوص اس میں ایمانداری تھی کہ جتنی ایمانداری کے ساتھ آپ کے مال کو لے کے جا رہے تھے اور اس پر کاروبار کر رہے تھے. اور پھر یہاں جیسے آپ نے فرمایا بہت سی نبوت کی ایسی نشانیاں جو انہوں نے دیکھی، اور بالخصوص وہ راہب کا جو واقعہ میں ملتا ہے کہ جس نے درخت کے نیچے جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے. تو آپ سلام اللہ علیہ کے غلام میسرہ نے اس کو بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں. تو اس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہ جو آپ کو دیکھتے ہی اس نے جانچ لیا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ اس میں نبوت کی نشانیاں موجود نشانی ہیں اور نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں. شاہ جی آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سیدہ کے حوالے سے جاری رہے گی. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے نعت شریف کا، تو ہمارے مہمان ثنا خان تشریف فرما ہے جناب محمد فیضان چشتی صاحب. چشتی صاحب آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور اتنا مانو سے ہوا کام تیرے قدموں سے اتنا مانو سے ہوا کام تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تم جاؤں گا. آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا اس سے بڑھ کر کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا لوگ تیرا
جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ سید ساجد حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے حوالے سے کہ آپ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت دے کر آپ شام کے سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس سفر میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ بھی سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اس سفر کے دوران سرکار کے معجزات دیکھتے ہیں، نبوت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اور واپس آ کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت سیدہ کے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے، عقیدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر حضرت سیدہ یہی سبب بنتا ہے آپ سے حضرت سیدہ کے نکاح کا۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک پیغام بھیجتی ہیں، سرکار اس کو قبول کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، اور نکاح کا خطبہ حضرت سیدنا ابو طالب وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھانے کا، دعوت کا بھی بندوبست کرتے ہیں، ولیمہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ وہ پہلا ولیمہ تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا اہتمام کیا۔
اس کے بعد حضرت سیدہ کی باقی جتنی بھی زندگی تھی وہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزاری اور سرکار کے مشن میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے گزاری۔ اس میں ایک مثال جو ہمارے سامنے ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو حضرت سیدہ وہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر سے کھانا تیار کر کے ساتھ لے جاتی اور سرکار کے لیے کھانا وہاں پر پہنچاتی۔ تو یہ جو حضرت سیدہ کی خدمات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور حضرت سیدہ نے اس دور میں کس طرح سید عالم کی خدمت کی؟ جی ماشاءاللہ، یہ جناب حضرت سیدہ کائنات کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت تھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو آپ علیہ السلام کا جو نبوت کا اعلان کرنا یا دین اسلام کی اشاعت کا اعلان کرنا، اس سے کئی سال پہلے آپ خدمات سر انجام دے رہی تھیں، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ غار حرا پر اتنا طویل سفر کر کے ہر روز آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدیجہ نے جو میری خدمت کی یا اسلام کی خدمت کی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو آپ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو وہ ڈال بن کر میرے ساتھ رہیں، اور جب جناب سیدہ کائنات کے متعلق ایسا فرمایا تو یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ کائنات کی جو خدمات اسلام کے لیے تھیں، اسی لیے تو آقا علیہ السلام کے ارشادات میں اور آپ کی زبانی یہ ان کی تعریف ہوئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ ڈگی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جو اپنا مال، اپنا جتنے اسباب تھے وہ اس دین اسلام کے لیے قربان کرنا، وہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے قربان کرنا، یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے دین اسلام کے لیے آپ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ کی خدمت کرتی رہیں، اور پھر جب غار حرا میں آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اس عالم میں کی جو پہلی وحی تھی تو آپ جب گھر میں پہنچے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے جب آپ کو تسلی یعنی دیتے ہوئے جب یہ کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اچھا اخلاق رکھنے والے ہیں، اور یہ غریبوں کی مدد کے متعلق جو فرمایا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آج کل یہ کرونا وائرس کے کی وجہ سے جو دنیا پریشان ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں لوگ خدمت بھی کرتے ہیں ایسا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ فرمانا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا جو صلہ رحمی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، جو غریبوں کی غرباء خدمت اور یتیموں کی خدمت کرتا ہے۔ تو آج یہی وہ اگر اس بات کو لے کر ہمارے مسلمانان دنیا دوسروں کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اور یہ موقع ہے اس پہ وہ کریں، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ شاہ جی آج کے حالات میں یہ اس پروگرام میں کے ذریعے ایک پیغام ہے تمام اہل ایمان کے لیے، بالخصوص وہ لوگ جو حضرت سیدہ سے عقیدت رکھتے ہیں، کہ حضرت سیدہ کا درس یہ آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص غرباء کی خدمت کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور لوگوں کا غرباء کا خرچ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یہ خدمات آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا 25 سالہ رفاقت تھی چونکہ، اور اس ساری رفاقت میں آپ علیہ السلام کی جو خدمت انہوں نے کی، یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام آخری وقت تک جب تک وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے تو آپ علیہ السلام آپ کو یاد کیا کرتے تھے، آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اس میں بالخصوص یہ پہلو ہوتا تھا کہ جو دین اسلام کی انہوں نے خدمت کی اور جو آپ کی خدمت کی، یہ حضرت سیدہ کائنات کی خدمات اسلام جو ہیں وہ ڈگی چھپی تو ہے نہیں،
جی اور پھر ان کے وصال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت سیدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سرکار کی بارگاہ میں بہت ہی ایک خاص مقام تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں تو رشک کیا کرتی تھی حضرت سیدہ خدیجہ پہ، حالانکہ ان کا وصال پہلے ہو چکا تھا، لیکن سرکار کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے، جب بھی ذکر کرتے تو محبت کے ساتھ کرتے، تعریف کرتے، ان کی خوبیاں بیان کرتے، تو مجھے حضرت سیدہ پہ رشک آتا کہ وہ کیسی عظمت والی خاتون ہے کہ آقا اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح ان کا ذکر محبت سے کرتے ہیں۔ بے شک، حالانکہ ایک تو ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی دوسرا بندہ موجود ہوتا ہے، اس پر رشک کیا جاتا ہے، اور یا پھر اس سے کی زندگی میں وہ وصال کر چکا ہو۔ اب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ابھی آپ کی زوجیت میں آئی بھی نہیں تھی، تو اس سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا، باوجود اس کے آپ فرماتی کہ مجھے رشک آتا تھا اس بات پر کہ آقا علیہ السلام ایسی محبت ان سے فرماتے تھے کہ اب تک ان کے دل میں یہ محبت ہے ان جی۔ اور پھر جس وقت تک حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات رہیں تو سرکار نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا، باقی سرکار نے جتنے بھی نکاح کیے وہ بعد میں کیے۔ جی دیکھیں نا، یہ 10 11 یا 12 سال کی عمر میں آخری جو تھی، اس آخری 12-13 سال کے اندر آپ نے 10 نکاح کیے، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 25 سال صرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے نکاح میں تھی، تو ان 10 سالوں میں 11 سالوں میں 10 نکاح اور کیے، اور باقی ساری زندگی میں وہ ایک ہی تھیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی اہمیت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھی، اسی لیے تھی کہ آپ نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اتنی خدمات آپ نے پیش کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار اعزازات سے نوازا تھا، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ سرکار کے ایک صاحبزادے کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا، آپ کی اولاد ساری آپ سے، اور ایک حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے تھے، لیکن آج تک جو سادات کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس سب کا سہرا گزرے ہوئے آئمہ اولیاء جتنے بھی سادات آل نبی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ سب کے سب کا جو مرکز اور محور ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو یہ سہرا بھی بالکل آپ کے سر جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری اولاد آپ ہی کے بطن اطہر سے تھی، اور پھر ایسی اولاد کہ آپ کو تو یہ فرمایا گیا کہ آپ جو جان والی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان میں سب سے بہتر ہیں، خیر النساء العالمین آپ کو فرمایا گیا۔ تو آپ کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ آپ کو تو وقت کی خواتین میں بہتر کہا گیا، لیکن جب آپ کی اولاد میں سے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ تشریف لاتی ہیں تو ان کو تمام کائنات کی بلکہ جنت کی ملکہ کہہ کر جی، وہ چونکہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو ظاہر جو جزو رسول ہے اس کی تو اپنی فضیلت ہے، اپنی شان ہے۔ شاہ صاحب، یہ گفتگو، یہ عنوان ایسا ہے کہ جس پر جتنی دیر بھی گفتگو کرتے رہے تشتگی یقیناً باقی رہتی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ وقت کم ہے تو ابھی ہم نے ایک منقبت بھی سننی ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہم چلتے ہیں محمد فیضان چشتی صاحب کی طرف، تو آپ ہمیں حضرت سیدہ کی منقبت سناتے ہیں۔ سہا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، اور وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں لوگو، گواہ
قدسی ہیں لوگو حیا کی وراثت ہے اور پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا پڑھو تطہیر کی آیت تمہیں معلوم پھر ہوگا دھلی ہے جو طہارت میں دھلی ہے جو طہارت میں ردائے کی وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے وفائے کی وراثت ہے سخائل کی وراثت ہے عطائے کی وراثت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چشتی صاحب بہت لطف آیا آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار کی منقبت پیش کی اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے شاہ جی ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصروفیات پہ سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے چشتی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور آپ کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ